बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम देखो सोचो के साथ मैं हूं साबिर भट्टी और मैं हूं अब्दुर्रज़ाक चिश्ती। नाज़रीन, आज हम एक मुल्क में एक बार फिर ऐसी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमत जाने की तारीखें बाज़ हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं, जो सीनियर सहाफ़ी बने हुए हैं और टीवी एंकर्स बड़े बड़े नाम हैं उनमें, उन्हें देनी शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में शहबाज शरीफ की कोरोना की सूरत हाल के तनाज़ुर में पाकिस्तान आमद के बाद भी एक शोशा छोड़ा गया कि जनाब शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी आमद खुफिया जो हमारे कुव्वतें हैं जिनको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं उसके साथ एक डील का नतीजा है, जिसके तहत मुख्तलिफ मामलात पे गौर किया जा रहा है ताकि इमरान ख़ान की हुकूमत को फारग करके नया सेटअप लाया जा सके। चंद दिन बाद इन्हीं नाम नहाद एंकर्स हैं, इन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि इस्टेब्लिशमेंट वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के जो इक़दामात हैं कोरोना पर काबू पाने के हवाले से उससे बड़ी मुतमिन हुई है और उसको बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर पेश किया गया। और साथ ही ये बातें भी शुरू हो गई कि आइंदा जो नया सेटअप बनाने की कोशिश की जा रही है उसमें मुराद अली शाह पाकिस्तान के आला तरीन सियासी उहदे यानी कि वज़ारत उज़्मा पर बरजमान हो जाएंगे। इन तमाम सूरत हाल में हम जायज़ा लेते हैं कि क्या इमरान ख़ान की हुकूमत इतनी ही कमज़ोर है कि वो इन छोटे छोटे जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, जो जिनके अपने नाम नहाद एजेंडे हैं, उनके कहने से ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, या इमरान ख़ान की हुकूमत इतनी ताकतवर है कि वो ये इस तरह की साजिशी थ्योरियों से उसका कोई नुकसान नहीं होगा। इस हवाले से हम आज चीज़ साहब से गुफ्तगू करेंगे, उनसे पूछेंगे चीज़ साहब ये जो रोज़ एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है और अब अगस्त की तारीखें दी जा रही हैं कि अगस्त में ये हुकूमत तब्दील हो जाएगी, क्या इमरान ख़ान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इतनी ही कमज़ोर है कि उसको जब चाहे ये चंद एंकर्स मिलके टीवी पे प्रोग्राम करके उसको गिरा सकते हैं? देखें भट्टी साहब, ये तो खैर पहले दिन से हो रहा है इमरान ख़ान के साथ, और ऐसा पोज़ करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे इमरान ख़ान के पास तो कोई अवामी ताईद थी ही नहीं और ऐसे ही ला के किसी ने उसको बिठा दिया है और प्लेट में रख के हुकूमत जो है एक तोहफे के तौर पर उसको पेश की गई है। जबकि हकीकत ये है पहली बात तो ये है कि मैंने हमेशा इस चीज़ की मजम्मत की है कि जो लोग हमेशा ये कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने यूँ कर दिया, इस्टेब्लिशमेंट ने यूँ कर दिया। पहले एक थ्योरी होती थी पाकिस्तान में, अब भी है वैसे, कि जी पाकिस्तान में जो है ना हुकूमतें अमेरिका की मर्ज़ी से बदलती हैं, बिल्कुल अमेरिका की मर्ज़ी से आती हैं, अमेरिका की मर्ज़ी से जाती हैं। और फिर अब कुछ अरसे से ख़ास तौर पे जब से इमरान ख़ान साहब तशरीफ़ लाए हैं तो ये बयानिया इसमें बदल गया है कि जी ये तो बस इस्टेब्लिशमेंट की जो है ना मर्ज़ी है, जी उन्होंने जी एक बंदा जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। यही वजह थी कि पहले दिन ही जब कौमी असम्बली में ख़िताबात हुए तो एक तो इमरान ख़ान को ख़िताब नहीं करने दिया गया और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उनके लिए सिलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और फिर ये सिलेक्टेड का लफ्ज़ हमारे मीडिया में जो है ना उसको इख्तियार कर लिया गया। लेकिन हकीकत, और मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ी तौहीन हो नहीं सकती अवाम की, यानी कि जो लोग ये कहते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, उन्होंने वोटर की जो बेइज्जती की है इस तरह का रवैया इख्तियार करके और मौक़िफ़ और बयानियाँ प्रमोट करके कि जी यहाँ तो जो कुछ होता है इस्टेब्लिशमेंट करती है। भाई इसमें कोई शक नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार होता है हुकूमतों के आने और जाने में, पूरी दुनिया में होता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता। अमेरिका हो, बरतानिया हो, भारत हो, जो भी बड़ी बड़ी जमहूरियतें कहलाती हैं दुनिया में, बिल्कुल उनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का किरदार होता है। इसलिए कि इस्टेब्लिशमेंट जो होती है वो एक मुस्तकिल चीज़ है और उसने मुल्क की सलामती के हवाले से बहुत सारी चीज़ों को पेश नज़र रखना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुल्क में जो भी कुछ होता है उसको
بس اسٹیبلشمنٹ ہی کنٹرول کرتی ہے۔ چشتی صاحب یہاں پہ ایک میڈیا ہاؤس ہے بڑا، اس کا بہت بڑا اخبار ہے، بہت بڑا ٹی وی چینل ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جب چاہوں حکومتیں بدل دوں، گرچہ اس کا دعویٰ مشرف کے خلاف بہت بڑی تحریک چلی اور اس نے کہا جی میں مشرف کی حکومت گرا دوں گا، پھر زرداری صاحب سے اس نے کو اپنے مطالبات کیے اور زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کو ان کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ میں ان کی حکومت گرا دوں گا، اور 5 سال تک پیپلز پارٹی کے خلاف مسلسل ایک پروپیگنڈا چلتا رہا، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ آج بھی یہی صورتحال ہے، چونکہ عمران خان نے میڈیا کے جو بعض ناجائز مطالبات تھے وہ ماننے سے انکار کر دیا، تو اب یہ عمران خان کے خلاف جو چند جو مالکوں کے ایجنڈے پر اینکرز بنے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے وہ جگادری صحافی کہتے ہیں، حالانکہ بہت سو کا صحافت سے تعلق بھی کوئی نہیں ہے، تو کیا یہ ان کے پروپیگنڈے سے کوئی اس طرح کے کوئی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں حکومت پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک میری اسٹڈی ہے، جہاں تک میں نے دیکھا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی یہاں پہ ہماری حکومتیں جاتی ہیں نا، اس کے اندر حکومتوں کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور سب سے بڑی غلطی جو اب تک ہماری حکومتیں کرتی آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جب وہ عوام سے لا تعلق ہو جاتی ہیں، انہیں عوام سے دور کر دیا جاتا ہے اور وہ ایسے اقدامات اٹھانے میں ناکام رہتی ہیں کہ جس سے عوام کی زندگی میں بھی کوئی سکھ آئے، کوئی چین آئے، کوئی ان کو بھی ریلیف ملے۔ جب آپ اس سے دیکھیں، بھٹو صاحب تھے، بھٹو صاحب بڑے تمطراق سے آئے تھے، ان کے ساتھ ایک واضح یعنی کہ مغربی پاکستان سے انہیں ایک اس وقت یعنی کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان 2 حصوں پہ تھے ہم، تو مغربی پاکستان سے سب سے زیادہ سیٹیں بھٹو صاحب نے ہی حاصل کی تھی، اور اس وقت کے خاص طور پہ جو پسماندہ طبقات تھے، مزدور، کسان، یعنی وہ اس کے ساتھ بہت بڑی اکثریت تھی ان کے ساتھ۔ لیکن پھر بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں یہ ہوا کہ بھٹو صاحب آہستہ آہستہ ان سے دور ہوتے چلے گئے، ان کے گرد جاگیرداروں، سرمایہ داروں، صنعت کاروں نے اپنا حالہ قائم کر لیا۔ یہیں سے قطع کلامی کروں گا۔ مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان پہ بھی یہ ایک الزام ہے کہ جہانگیر ترین، علیم خان سمیت بہت سارے سرمایہ دار ہیں جنہوں نے اپنی بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے پی ٹی آئی کی حکومت لانے میں، تو کیا وہ اب اس حکومت کو، چونکہ اب جہانگیر ترین کے شوگر اسکینڈل میں اس کا نام آ گیا اور ان پہ الزامات لگ گئے اور اب وہ حکومت عمران خان نے ان سے اپنی ایک دوری قائم کر لی ہے، تو کیا یہ اس طرح کے جو سرمایہ دار ہیں وہ کیا اب عمران خان کے خلاف سرمایہ کاری کر کے حکومت گرانے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ سرمایہ کار جو ہوتا ہے نا، وہ اسی لیے اسے سرمایہ کار کہا جاتا ہے کہ وہ سرمایہ کاری کرتا ہے اور اس کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو لیڈر ہے، جو حکومت کی مسند پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، کیا وہ ان کے مقاصد کے لیے ہی کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں یا کچھ عوام کے لیے بھی کرتے ہیں؟ تو اب تک کی جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، یہ دیکھ لیں آپ، چینی سکینڈل ہو، شوگر سکینڈل ہو یا آٹا سکینڈل ہو، یا پھر آئی پی پیز کی ابھی رپورٹ ہے، یہ کس کے حکم پر تیار ہوئی؟ یہ کس کے حکم پر؟ لازم بات، عمران خان نے یہ اس کو ظاہر ہے حکومت نے انیشیٹو لیا ہے، اور عمران خان کو پتا تھا کہ جب میں اس کی تحقیقات کراؤں گا تو اس میں میرے ارد گرد کے لوگوں کے نام آئیں گے۔ نہ صرف تحقیقات کروائی ہے بلکہ اس نے پبلک بھی کر دیا ہے، جو کہ پاکستان میں یعنی کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ پہلے ایسا کسی نے کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پہلی بات ہے تحقیقات ہی نہیں کرائی، پھر اس کے بعد اس کرا لیں مجبوراً، تو اس کو کبھی انہوں نے اوپن نہیں کیا پبلک کے لیے۔ لیکن آج عمران خان نے میری نظر میں اس طرف پیش رفت شروع کر دی ہے کہ جس میں اس نے کہا تھا کہ ہم بلا امتیاز احتساب کریں گے۔ یہ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ پہلا یعنی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اب اس کا فرانزک آڈٹ ہوگا اور اس کی روشنی میں اگر اقدامات عمران خان کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کے گرد کنجا کستے ہیں تو اس سے بڑی ملک کے خلاف، ملک کے حق میں اس سے بڑی جو ہے کوئی خدمت نہیں ہوگی۔ جی صاحب، ابھی آپ نے ووٹرز کے حوالے سے بات کی اور عمران خان کی ایک پاپولرٹی ہے اور لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں، خاص طور پہ نوجوانوں نے عمران خان کی سپورٹ کی، تو یہ جو رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے حکومت کے خلاف، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے عمران خان کی پاپولرٹی کم ہوگی یا عمران خان کو اس کا کوئی نقصان ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔
دیکھیں یہ جتنا مرضی زور لگا لیں، اس وقت عمران خان جس سمت میں جا رہا ہے، اور اگر وہ اس میں مزید پیش رفت کرتا ہے، یعنی کہ ایسے اقدامات اٹھاتا ہے کہ جس سے عوام کو براہ راست ریلیف ملتا ہے اور ہماری صنعتیں بحال ہوتی ہیں، ہماری کاروباری سرگرمیاں بحال ہوتی ہیں، ہمارے ملک کی معیشت کے استحکام کی طرف جو ہے پیش رفت ہوتی ہے، تو میں ہرگز نہیں سمجھتا کہ عمران خان کا یہ جتنا مرضی پراپیگنڈا کر لیں، بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنا یہ پراپیگنڈا کر رہے ہیں اتنا عوام کا عمران خان کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ جی جنگیر ترین چھوڑ جائے گا یا فلاں تو اگست میں حکومت چلی جائے گی، میں سمجھتا ہوں ایسی بات نہیں ہے۔ 2018 کے الیکشن، پہلے 2013 میں جس پر مبینہ طور پر شب خون مارا گیا، لیکن 2018 میں کلیئر کٹ ہمارے نوجوانوں کی اکثریت نے، ہمارے لوگوں نے عمران خان پر ایک اعتماد کیا، اس کی 23 سالہ جدوجہد کو اکنالج کیا، اور یہ اس کو اقتدار جو ہے عمران خان کو کسی تحفے میں ہرگز نہیں ملا، جتنا بھی اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہو۔ لیکن اس سب کے پیچھے، کیونکہ ہمیشہ اگر آپ دیکھیں نا، اگر آپ نے کبھی گھوڑوں کی ریس دیکھی ہو تو وہاں پہ کمزور سے کمزور گھوڑے پر بھی شرط لگائی جاتی ہے۔ بالکل صحیح ہے، یعنی کہ لیکن جیتنے والے گھوڑے پہ شرط لوگ لگاتے ہیں تو اسی صورت میں لگاتے ہیں جب وہ اس کو جیتتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے فرض کیا کوئی اس کے ساتھ تعاون کیا بھی تھا تو اتنی صلاحیت عمران خان 23 سالہ جدوجہد کے نتیجے میں اور اس ملک کے اندر جس طرح سے لوگوں کی زندگیاں تنگ کی گئیں، اس کے نتیجے میں لوگوں کی بڑھتی نفرت جو ہے ان دو اپنے تئیں بڑی پارٹیوں کے خلاف، اس کو جس طرح سے عمران خان نے مجتمع کیا اپنے لیے، تو اس کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ اب جو ہے ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، اور اس وقت بھی نہیں ہے۔ کیا وہ شہباز شریف کو لے آئے، جس کو ٹی ٹی ماسٹر میں کہوں گا، جس کا پورا خاندان جعلی ٹیٹیز میں ملوث ہے، جنہوں نے 56 کمپنیوں کے اندر جو ہے اتنے گل کھلائے ہیں، اربوں روپے کی کرپشن کی، جن کے، یا وہ زرداری صاحب کو لے آئیں گے دوبارہ، کس کو لے آئیں گے؟ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کا ایڈونچر کرے، اور خاص طور پر کرونا کی وبا میں۔ میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح کا کردار ادا کر رہی ہے، یہ تو سوائے ایک جو ہمارے اینکرز ہیں اور ٹی وی کا پروپیگنڈا ہے اور جو میڈیا مالکان کے اپنے ایجنڈے ہیں۔ اصل تکلیف ان کو یہ ہے کہ ان کے سیر سپاٹے، ان کے وہ جیب بھرنے والے معاملات وہ ختم ہو گئے ہمارے دوستوں، ہمارے دوستوں کے۔ ہم جانتے ہیں، ہم بہت سارے دوستوں کو جانتے ہیں، اگر ہم جہاں کہانیاں بیان کرنا شروع کر دیں ایک ایک کی، تو اپنے پیٹ سے جو ہے نا کپڑا اٹھانے والی بات ہے۔ ورنہ ہم جانتے ہیں کہ کن لوگوں کے جو تھے ایک کمرے کا کرایہ ادا نہ کرنے پر مالکان نے جو ہے وہ بستر اٹھا کے پیر پھینک دیے تھے، اور آج وہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کرتے ہیں کسی وجہ سے، تو پتہ چلتا ہے کہ 6 ارب کے تو ان کے جناب نقد اثاثے ہیں۔ بالکل، تو ہم جانتے ہیں کون کیسے آیا تھا اس شعبے میں، جب آیا تھا اس کی کیا حقیقت تھی۔ لیکن اگر ہمیں ضرورت پڑی کسی وقت، انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے بھی صحیح اپنے پیٹ سے۔ ناظرین، پروگرام دیکھو سوچو میں جو آج ہم نے پروگرام کیا اس پہ بہت ساری اور باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن وقت کی جو ہماری ایک لیمیٹیشنز ہیں ہم نے ان میں رہنا ہے۔ سوال اس وقت یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پوری دنیا میں کرونا اور معیشت کے حوالے سے صورتحال ہے، کیا ملک کسی مس ایڈونچر کا متحمل ہو سکتا ہے، اور کیا چند نام نہاد اینکرز کی یا چند میڈیا مالکان کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے ہم ملک میں عدم استحکام پیدا کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے دیکھتے رہیے، دیکھو، سوچو، سوچئے اور اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔